اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली। रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। आज के दिन की बरकतें। यकीनन जब हम दिन कभी भी बात करते हैं किसी भी दिन जुम्मतुल मुबारक की, और हमारे लिए इज़्ज़त का, एहतराम का, बरक़ात का, फ़जीलत का दिन होता है, वहीं पर रमज़ानुल मुबारक जो कि बरकतों का महीना है, उसमें जो जुम्मा भी आए बहुत अफजल होता है। लेकिन वहीं पर जुम्मतुल विदा, और जुम्मतुल विदा इस बार अगर चाँद नहीं होता, 30 रोज़े होते हैं तो हमें 2 बार नसीब होगा। लेकिन आज का दिन हम इसलिए ज़रूर मनाएंगे, ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर माह रमज़ान को अलविदा कहेंगे कि अगर चाँद हो जाता है तो फिर हम अलविदा ना कहें, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर जहां दीन के साथ साथ दुनियावी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, मेरे प्रोग्राम में भी कोशिश होती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो कि गवर्नरशिप तो दूसरी जगह जा चुकी है, वो उस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उम्रे की सआदत के लिए जा चुके हैं। यकीनन ये बड़ी मुबारकबाद भी है, उनको मुबारकबाद देंगे। और उसके साथ साथ बेशुमार इस तरह के मौज़ूआत हैं, जैसे यौम क़ुद्स का दिन है जो कि हमेशा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को मनाया जाता है, उस पर भी एक मेहमान से हम बात करेंगे। और वहीं नौजवान नस्ल की हम बात कर रहे होते हैं। अक्सर हम देख रहे होते हैं कि चाहे माह रमज़ान हो या साला साल घरों की तरबियत की बात हो, लोगों की बात हो, मौशरती तौर पर हो, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ यानी एक बर्दाश्त हुआ करती थी। और आप अक्सर देखते होंगे कि प्रोग्राम में कुछ मेरे मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, लेकिन उस पर हम बात कर रहे होते हैं। और कोशिश ये होती है कि मुआशरे में किसी तरह हो सकता है कि मेरे कुछ कह देने से, मेरे किसी मेहमान के कुछ कह देने से किसी की इस्लाह हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि जहां किसी का दिल दुखाया जा रहा है, अपने लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ़ दी जा रही है। क्योंकि ये ज़बान है ना, ज़बान का अच्छा बुरा जो भी इस्तेमाल है वो भी तलवार की तरह होता है। आप कोई इस्लाह कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए, लेकिन उसी तरह से कोई है बैठा हुआ है, लेकिन आपने किसी को कमतर समझ लिया, जो कि इस्लाम में है ही नहीं, और आपने अपनी बरतरी जाहिर करते हुए उसका दिल दुखा दिया। माह रमज़ान है, हम बाहर निकलें और हम बोल रहे हैं हमारा रोज़ा है। ये बड़ा सुनने को मिलता है हर साल कि हमारा रोज़ा है तो हम दूसरे पर एहसान क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा और हमारे रब का मामला है। और रोज़ा जो कि नफ्स का ही तो है ना बेसिकली, कि हमने यही सीखना है, हमने यही समझना है और यही प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ कि हमने इबादत का एहतमाम करना है, वहीं पर सब्र व बर्दाश्त है। और ये बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं कि जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं। और हम बोलते नहीं, बाहर कहीं पर ट्रैफिक जैम हुआ है तो हम बोलते हैं हमारा रोज़ा है। लड़ाइयाँ ज़्यादा, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जहाँ जो सब्र का महीना है माह रमज़ान, वहाँ पर लोग बोलेंगे कि अब तो रमज़ान है। रेट्स की बात होती है कि हर जगह ये तो अफसोस होता है हमें कि जहाँ दुनिया भर में सहूलत फराम की जाती है, माह रमज़ान में बदकिस्मती के साथ हम देखते हैं हमारे मुल्क में कि चाहे सब्ज़ियाँ हों, फ्रूट्स हों, बेशुमार ऐसी अशिया कि जो आसानी से मिलनी चाहिए, उसमें होता है कि महंगाई हो गई। हम मज़ीद बेशुमार ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर बात भी करेंगे, लेकिन रोज़ की तरह जैसे कि मेरे खूबसूरत मेहमान मौजूद होते हैं मेरे दरमियान, सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाऊंगी और आपकी फ़रमाइशें भी, कोशिश होगी मेरी कि ना सिर्फ आपके सवालात बल्कि फ़रमाइशें भी पूरी कर सकूं। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद करूँगी आपको। वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ ही, क्योंकि इनसे बातें भी होंगी, उसके साथ ही जिस तरह मैंने आपसे नौजवान नस्ल की बात की, और नौजवान जब हम देख रहे होते हैं, नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और अच्छी बात कर रहे होते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हों या पब्लिक स्पीकर के, एहसन लाखानी लाइफ कोच भी हैं और पब्लिक स्पीकर हैं, प्रोग्राम्स भी आप इनको होस्ट करते हुए देख रहे होते हैं, अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद करूँगी आपको। जवेरिया फ़ातिमा, आप, क्योंकि आप क्या पसंद करते हैं, मैं अपने लिए भी कहूँगी, इनकी आवाज़ बहुत पसंद करते हैं। और आज जब हम जुम्मतुल विदा को अलविदा कहेंगे तो उसमें अभी से मेरी तो खैर आंखें नम हो रही हैं, और भी पता नहीं कितनों की हो रही होती हैं जो रमज़ान में उस तरह जुड़े होते हैं कि इबादत भी, रोज़े भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब सैर और अफ्तार हमसे बिछड़ रहा है ना। तो जवेरिया, आपको खुश आमदीद करूँगी सबसे पहले। और एक और नातख़्वां हैं हमारे दरमियान, और आज उनकी तबीयत, जैसी कल आप लोगों को तो खैर नहीं पता था, आज बताती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी कल। आज हमारे दरमियान मोहम्मद हमज़ा मौजूद हैं, और हमज़ा, मैं तो बोलूँगी कि हमारे नाज़रीन भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। खुश आमदीद करती हूँ आपको। वहीं रमज़ानुल मुबारक की जिस तरह से बरक़ात हम समेट रहे हैं,
مفتی صاحب آپ سے سوال کروں گی، جمعۃ الوداع ہے، ہم اصلاح کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اہتمام کی بھی، بے شمار ایسی چیزیں. آج کا دن وہ ہے جو مختلف ہم ہر روز تو موضوعات رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن الوداع سے پہلے آپ سے میں سوال کروں گی اسلامی طور پہ جہاں روزہ ہے، نماز ہے، یعنی ہمیں اس کی فضیلت بھی، برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن اسلام ان لوگوں کے لیے کیا یعنی احکام الہی ہے جو بالکل غافل بھی ہو جاتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں نہ صرف یعنی روزے تو رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، کردار کشی بھی کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نازیہ، آپ نے بہت اچھے سوال جو ہیں وہ کیے ہیں، اور یہ بات واقعی جو آپ نے کہا کہ اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. اور بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر سربراہ نے روزہ رکھ لیا تو بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آج ابا نے روزہ رکھ لیا، آج خیر نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، روزہ تو آپ کو تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے. اور یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ 90% جو ہے وہ حقوق العباد ہے، اور 10% عبادات ہیں جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں. اچھا، اب رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک روایت میں 70 گنا، اور ایک روایت جو جناب علی کرم اللہ وجہہ سے ہے اس میں 700 گنا تک ہے. سبحان اللہ، کہ ایک نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ 70 سے 700 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اب جہاں پر نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے وہیں پر گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں، یہ بڑی گہری اور بہت بڑی بات ہے کہ ہم گناہ کی سنگینی بھول جاتے ہیں. اگر عام دنوں میں آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ جسٹ ایک گناہ ہے، لیکن اگر رمضان المبارک میں گناہ کیا تو وہ گناہ تو کیا ہی ہے، ساتھ آپ نے حرمت رمضان کو بھی پامال کیا ہے. آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ اس کی صرف ایک قضا اسے ادا کرنی پڑے گی، لیکن اگر کوئی رمضان المبارک میں جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اسے ایک روزہ قضا تو ہے ہی ہے، ساتھ 60 روزے کفارے کے بھی رکھنے پڑیں گے. وہ کفارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے حرمت رمضان کو بھی پامال کیا ہے. اچھا، وہی رمضان کا روزہ عام دنوں میں رکھے توڑ دے تو صرف قضا ہے اس کی. ہاں، رمضان کے بغیر تو اگر رکھتے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم عبادات تو کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور وہ زیادہ ضروری ہے. جہاں ثواب بڑھ گیا ہے وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل، مزید بھی اس پر بات کریں گے. احسن، جہاں نوجوان نسل کی ہم بات کرتے ہیں اور اکثر یہ تو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس پر جیسے حکومتی سطح پر ہوتا ہے نا، اعلانات ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ویسے ہی بہت ساری جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جو کنٹریبیوٹ ایٹ لیسٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ جہاں ہم تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تربیت بھی ایک بیسک پارٹ ہے نا اسی کا، کہ برداشت کی کمی ہو گئی ہے نوجوان نسل میں، اسپیشلی اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. آپ جو یعنی کانفرنسز ہوں یا کس طرح سے پروگرامز کی بھی اس ذریعے سے کرتے ہیں، اپنے لکھنے سے بھی کرتے ہیں کوشش، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اس وقت؟ نوجوان نسل کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت جلدی، شاید جب ہم سوچ رہے ہوتے تھے پیرنٹس کے سامنے تو آنسر دیتے میں ہوتا تھا کہ بڑے ہیں، اب شاید وہ جو دائرہ ہے وہ بنا ہوا نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر. سب سے پہلے آپ کو شکریہ. نازیہ، دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا وہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت طویل موضوع ہے، تو ڈیٹیل پہ تو اس سے بات نہیں ہو سکتی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ساری وجوہات پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میری نظر میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، سامنے والا بھی ویسا ہی سوچے، ویسا ہی کرے. اللہ تعالیٰ نے نازیہ علی کو بنایا تو نازیہ علی کو سوچ بھی الگ دی ہے. ان کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے ہونے کی بہت ساری دلائل ہیں جس میں سے ایک دلیل، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مسلط کرنے والے بن جائیں نا، ہم چاہتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں وہی دوسرا چاہے. اللہ تعالیٰ تو رحیم کریم ہے، بہت بڑا. اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہتے تو اس کے معنی کو بھی سمجھے کہ وہ بہت بڑا ہے.
جب وہ بہت بڑا ہے تو اس نے ہر فرد کو مختلف پیدا کیا, اس کی سوچ مختلف پیدا کی. ایک چیز کو لے کر میرا سوچنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے, آپ کا مختلف ہو سکتا ہے, مفتی صاحب کا مختلف ہو سکتا ہے, میری بہن کا مختلف ہو سکتا ہے, بھائی کا مختلف ہو سکتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا پتہ ہے, ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میری طرح سوچے, میری طرح ریئیکٹ کرے, میری طرح سمجھے. بیوی چاہتی ہے شوہر یہ کرے, ماں چاہتی ہے بیٹا اس طرح کرے. ہم سب ایک دوسرے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے پتہ ہے, جب ہم ایک دوسرے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے تابع ہو جاؤں, آپ میرے تابع ہو جائیں. انڈرسٹینڈنگ ایک مختلف موضوع ہے, بالکل بالکل, لیکن تابع ہو جانا سوچ کو لے کر یہ بالکل ڈیفرنٹ موضوع ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب وہ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم تابع کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ مائنڈ گیم ہے, مائنڈ کھیلتا ہے ہمارے ساتھ کہ اس نے میری بات سے مخالفت کیسے کر لی, یہ میری بات سے انکار کیسے کر سکتا ہے. اس کی یہ اوقات ہے, جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ ہم کسی کو کمتر سمجھتے ہیں. کمتر سمجھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو سوچ میں بھی کمتر سمجھ لیں کہ اس ہر کی کیا لحاظ ہوگا. سے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا نا, کیونکہ میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم, سیکریٹری جنرل ہیں فلسطین فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی وعلیکم السلام, بالکل آواز اچھا, آ رہی ہے. آج کے دن کے, آج یوم قدس ہے, جمعۃ الوداع ہے, کیا فرمائیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ علی, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ مسلم امہ اور عالم اسلام اور انسانیت کے اہم ترین مسائل پر بات کرتی ہیں, اور آج بھی جو آپ یوم القدس کی بات کر رہی ہیں, یقیناً یہ ان دنیا کے مظلوموں کی بات ہے جو فلسطینی کہلاتے ہیں, جو سرزمین انبیاء پر بستے ہیں. اور گزشتہ 2 سال سے, ویسے تو ان پر جو ظلم کی تاریخ ہے وہ 100 سال پرانی ہے, لیکن اگر ہم حالیہ 2 سالوں کی ہی بات کریں, اکتوبر 2023 سے, تو ہمیں اور آپ کو یہ بات کا علم ہے کہ 73,000 سے زیادہ جو انوسینٹ پیلسٹینین ہیں, جس میں ویمن ہیں, چائلڈ ہیں, وہ ایلڈرز ہیں, انہیں قتل کیا گیا ہے, ایک جینوسائڈ کی گئی ہے. تو یہ جو آج یوم القدس منایا جاتا ہے, اس کا کانسیپٹ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا گیا ہے, جو حضرت امام خمینی جو ایران میں اسلامی انقلاب کے فاؤنڈر تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن ایسا کم از کم دنیا میں منایا جائے کہ جس دن مسلمان اور دنیا کے حریت پسند سارے مشترک ہو کر ایک ہی آواز بلند کر رہے ہوں, جو کہ متحد اور یونائٹڈ آواز ہو, اور وہ فلسطین کی آزادی اور فلسطین کے مظلوموں کے حقوق کی بازیابی, اور سب سے بڑھ کر جو قبلہ اول ہے, جو القدس شریف ہے, بیت المقدس ہے, اس کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں, احتجاج کریں. نہ صرف یہ احتجاج ہو, نہ صرف یہ بات ہو, بلکہ یہ اویئرنیس کا ایک راستہ ہو جو آنے والی نئی جنریشن کو یہ بتائیں کہ فلسطین پر کیسے کرنا, فلسطین پر قابض جو صہیونی ہے وہ کون ہے, اور ان کی مدد کرنے والی جو طاقتیں ہیں دنیا کی وہ کون ہیں, اور جو کچھ ان کے ساتھ ظلم اور تبدیت جو 100 سال سے جاری ہے وہ ہماری نئی وہ نسلوں تک وہ متعارف ہو, وہ آگے ٹرانسفر ہو. تو یہ ایک بہت بڑا دن ہے, اور آج آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں فلسطین کے اندر لے کر, مقبوضہ فلسطین سے لے کر پوری دنیا کے اندر, کیا امریکہ, کیا یورپ, کیا لاطینی امریکہ اور افریقہ اور مسلمان ممالک, سب جگہ پر آج نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد آج دنیا بھر میں یہ دن مناتے ہیں لوگ. اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا, ان کی آزادی کے لیے, اور ان کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم سب بھی یہاں دعا گو ہیں تمام مسلمانوں کے لیے, سلامتی کے لیے, مظلومیت کے لیے آواز بننے کے لیے. وہیں پر جہاں, کیونکہ یہ اتنی خوبصورت محفل ہوتی ہے رمضان المبارک میں, کوشش ہوتی ہے کہ ذکر رسول بھی کیا جائے. بسم اللہ کریں ہم سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خسروی کے آمنے نا, خسروی کے سامنے نا, سربری کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گداؤ, تم نبی کے سامنے
गदाओं तुम नबी के सामने खुसरवी के सामने ना लेके आई ए गलीमा तू जगह सरकार को लेके आई ए गलीमा तू जगह सरकार को झुक गए दोनों जगह उस झोपड़ी के सामने झुक गए दोनों जगह उस झोपड़ी के सामने खुसरवी के सामने ना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, जो कि खूबसूरत पेशकश है स्टूडियो 441 की। वहीं हम ताउन की बात करते हैं अल्फैज़ मल्टीनेशनल ग्रुप, जिसकी अम्ब्रेला में है अल्फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वादा है घर सबके लिए। घर कराची की उन तमाम गरीब और मिडिल क्लास आवाम के लिए जो अपनी ज़ाती छत चाहते हैं। और इस महंगाई के दौर में आपका ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब रहता है, जहाँ आपको बिल्स की अदायगी भी करनी है, बच्चों की स्कूल फीसेस भी देनी है और रोज़मर्रा के अखराजात भी हैं। वहीं पर अक्सर कराची वालों से वादा तो कर लिया जाता है कि कराची में आपको घर दिया जाएगा, लेकिन वो कराची में नहीं होता, कराची के कहीं अतराफ में होता है या हाईवे पर आपको फेंक दिया जाता है। लेकिन वहीं अल्फैज़ बिल्डर्स का जो वादा है वो कराची वालों के लिए कराची में ही है। औरंगी टाउन कराची, जो कि कराची शहर में है, और वहाँ पर आप चाहे बिजली हो, गैस हो, पानी की सहूलियात हो, सब आपको मैसर होती हैं। उसके साथ साथ आपके बच्चे हों या आप हों, आराम से बाआसानी स्कूल हो या ऑफिस आप सब जा सकते हैं। वहीं पर डीलर्स भी कराची भर से दरकार हैं, आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए मैं आप सबको बताती चलूँ, जिस तरह आप लोग अपना रेंट का घर लेते हैं, डिपॉजिट अदा करते हैं, उसी तरह से आप आसानी के साथ एडवांस दे सकते हैं। और जैसे आप रेंट दे रहे होते हैं मंथली, वैसे ही आप माहाना आसान अक़सात देकर अपने घर के मालिक बन सकते हैं। और बेशुमार ऐसी डिटेल्स हैं, तफसील हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली में आप देख रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप सबके लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली का अगर आप रेफरेंस देते हैं, नाम लेते हैं, तो आपको मिलेगा 1 लाख का डिस्काउंट। मैं 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 1 लाख की। और यकीनन ये सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज ही आप बुकिंग करवाएं और कांटेक्ट आप देख सकते हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली के ऑफिशियल पेज फेसबुक पर भी आप विज़िट कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। वहीं पर हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, आप भी सोच रहे होते हैं, आपके सवालात भी होते हैं कि वो आप तक जवाबात भी जाने चाहिए। ऐसा जो आज का मौजू है, और ब्रेक से पहले भी जब आपसे बात हो रही थी, हमारे साथ या तो कोई कॉल पर आ जाता है, कुछ मैं चाहती हूँ कि जहाँ नाजरीन भी सुनना चाहते हैं, बड़ा अहम मौजू है। हम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, आप ये बोल रहे थे कि यानी हम जब तरबियत की बात कर रहे हैं कि मुआशरे में बहुत कुछ ऐसा हो गया कि जो मुसल्लत किया जा रहा होता है ना,
اور بریک میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شاید وہ مسلط بہت بڑے لیول پر بھی نہیں ہوتا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں, کیونکہ اس وقت تو آپ وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کریں نا چیزیں کہ جو مسٹیکس ہیں, کہ جس میں شاید مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج کل کے والدین کی اور اولاد کی تکرار اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے, ایگو آ جاتے ہیں, اور زندگی کو آسان بنانا چاہیے نا, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز اوور دی نائٹ تو نہیں ہو سکتی, چونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے پنپا گیا ہے کہ اب ہم سمجھانے بھی جائیں تو سالوں لگیں گے, لیکن چلے کوئی بات نہیں, ایک پتھر تو بندہ پھینک ہی سکتا ہے. بات یہ کہ سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے. اب مسئلہ کیا پتہ ہے, جو شخص غصہ کرتا ہے, جس کے اندر عدم برداشت ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سب سے بڑا نقصان اپنا خود کا کر رہا ہے. بالکل بالکل. اینزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن, اکیلا پن, مایوسی, پھر عمر. آپ نے دیکھا ہے نوجوان جو ہے وہ نوجوان دکھ ہی نہیں رہے, ان کی عمر بڑی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی اینزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن, غصے کا ہونا. تو غصہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیز آگے جا کے مجھے پے بیک کرے گی, اور بہت خطرناک طریقے سے پے بیک کرے گی. اچھا مجھے تو کرے گی, میری اولاد کو بھی کرے گی, بچوں کو بھی کرے گی. اب بیٹا یا بیٹی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ میں بھی عدم برداشت ہے, میری ماں میں بھی عدم برداشت ہے, میرے پڑوسی میں بھی عدم برداشت ہے. اچھا بدقسمتی کے ساتھ اسکولز میں جب وہ جاتے ہیں تو اسکول میں بھی عدم برداشت ہے. آپ کام کر کے نہیں آئے, مارنا شروع کر دیا, یہ یاد کر کے نہیں آئے, مارنا شروع کر دیا, فیس لیٹ ہو گئی تو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ نے کسی کی جو ہے وہ عزت خراب کر دی, بچوں کی 10 لوگوں کے سامنے, 20 لوگوں کے سامنے, پورے کلاس کے سامنے. تو جب بچہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار یہ سب جب عدم برداشت ہے تو معاشرہ ایسا, سوسائٹی ایسی ہے. تو اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ معاشرہ ہی ہمارا ایسا ہے, اسی کے رویے تو بناتے ہیں انسان. جی, تو اویئرنیس سب سے پہلا میرے خیال سے وہ ہے پوائنٹ ہے کہ اویئرنیس کو کریٹ کیجیے. یعنی بہت اہم ہے یہ والی چیز. وہیں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مفتی صاحب, جس طرح کہ انہوں نے کہا, یعنی روزمرہ زندگی میں تو ہیں, لیکن رمضان المبارک میں جہاں ہم بے شمار چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جمعۃ الوداع بھی ہے آج. سب سے پہلے تو میں, کیونکہ سوالات اتنے سارے ہیں, وقت کی کمی ہوتی ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ جو فضائل کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں, کیونکہ جمعے کے ویسے ہی ہوتے ہیں نا کہ یعنی شب جمعہ لگی ہے, آپ نے رات سے عبادت اسٹارٹ کر دی ہے, کیا فرمائیں گے کہ آج یعنی جمعۃ الوداع پر کوئی خاص عبادات ہوتی ہیں, کچھ اعمال, آیات کے ہم اہتمام کر سکیں؟ اصل میں نازیہ, ہمارے ہاں اسلام کے اندر کوئی خاص عبادات اس کے ساتھ جمعۃ الوداع کے ساتھ منسوب نہیں کی گئی. جو ہم کر رہے ہیں وہی ساری کر سکتے ہیں. ہاں, جمعے والے دن دعاؤں کے ساتھ ساتھ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بڑی اہم ہے. اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ میں اور جمعے والے دن درود پاک میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے امت کا, اور امت کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو اس لیے کثرت کرنی چاہیے درود پاک کی. اور باقی جہاں تک جمعے کا تعلق ہے, جمعہ تو ویسے ہی عید المساکین ہے, اور یہ بہت بڑا دن ہے, اور یہ وہ دن ہے جس دن سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور جمعے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے, اس کے ساتھ اتنا کچھ اٹیچ ہے کہ وہ ایک محفل کے اندر یہاں میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن وہی چیدہ چند باتیں اگر ہم اس کی صرف فہرست بھی گنانا شروع کر دیں تو اس میں بھی وقت لگے گا. لیکن یہ ہے کہ اسلام کے اندر جمعۃ الوداع کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل میں جمعۃ الوداع ہم اس لیے کہتے ہیں, جمعہ وداع نہیں ہو رہا, وداع نہیں ہو جاتا, جمعے نے تو پھر آ جانا ہے ایک ہفتے بعد. لیکن وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں رمضان میں یہ ایک سال کے بعد دیکھنا نصیب ہوگا, یہ برکتیں کم ہو جائیں گی, تو اس لیے جمعۃ الوداع کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا تکلیف یہ ہو رہی ہوتی ہے ہر مسلمان کو کہ رمضان جیسا پاک مہینہ جس کے اندر ہم لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, جس میں رزق بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا بعض لوگ خود بھی اپنا رزق بڑھا لیتے ہیں کہ جیسے مہنگائی خود سے کریٹ کر کے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اب برکتیں, وہ رونقیں, وہ مسجدوں کی آبادیاں, وہ مجلسیں, وہ اب ایک سال بعد ہمیں نصیب ہونی ہیں, اور تب تک پتہ نہیں ہم نے اس دنیا میں ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو اس لیے ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اچھا بعض لوگ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا میرے خیال سے دونوں لوگ ٹھیک ہیں, جو خوش ہو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, آپ یہ بات کمپلیٹ کریں. یہ خوشی غم ہے نا, میں وہیں سے لنک کروں گی. نہیں فرمائیں آپ. اچھا بات یہ ہے کہ خوش ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں, اور جو غم کے اندر مبتلا ہیں, پریشان ہیں, وہ اپنی جگہ درست ہیں. جیسا کہ اب خوشی اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے لوگوں کو, جن کے اندر اتنی پاور نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی, صرف اس کی
وہ توفیق سے اور اس کے کرم سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے جیسے بھی تھا گرتے پڑتے ہم نے روزے رکھنے کی کوشش کی، ہم نے بہتر اعمال کی کوشش کرنے کی کوشش کی، اور اس مہینے میں ہم نے یہ اپنے آپ کو سنبھال کے کر لیا۔ تو اب ہم جو ہے اس مہینے سے باہر آ رہے ہیں، تو اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کر دی۔ اور جانے کا غم بھی ہے، آپ بات نہیں سمجھ سکے تھے کیونکہ دین دنیا دونوں کی چل رہی ہوتی ہے، یہاں ناظرین کی بھی ایک کسی کی خوشی بھی ہے، کسی کا غم بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، ہمارے درمیان ایک لائیو کالر موجود ہیں، محمد ظفیر، اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ السلام علیکم ظفیر، لوگوں کی، عوام کی، خاص طور پر سندھ کی جب ہم حالت دیکھ رہے ہیں، کراچی کے شہریوں کی، تو کہیں ہمیں دکھ رہا ہے کہ گورنر سندھ کی میں بات کر رہی ہوں، کامران ٹسوری صاحب کہ جہاں کل وہ گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہال ہاشمی صاحب کے وہ آئے، کسی کی خوشی اور کسی کا غم ہے، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ نازیہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ دیکھیں، خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جس طرح کا یہ ایپیسوڈ ہوا ہے شاید اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ ہی دن رہ گئے تھے، میں آپ کی گفتگو بھی سن رہا تھا، آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں، رمضان چونکہ اختتام پذیر ہے، آخری عشرہ ہے، تو چاندرا تک تو کم از کم کامران خان ٹسوری کو کنٹینیو کروانا لیکن عمرے پر چلے گئے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کھیل ہے اس میں، اس کے سینے میں شاید دل نہیں ہوتا، تو اس طرح کے ڈیسیجن آتے ہیں۔ جس طرح وہ آئے تھے اتنی ہی تیزی سے یا ڈرامائی انداز میں ان کو لے کے وہ ذرا اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں اس وقت، تو لیکن ایک امپیکٹ تھا ان کا جو اوورال اگر ہم بات کریں گورنرشپ کی، تو ظاہر ہے اختیارات نہیں ہوتے آئینی طور پہ، ایک علامتی عہدہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح عوام کے دلوں میں، پھر جس طرح انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، ایک گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنایا اور ایک پوسٹر بوائے کے طور پہ سامنے آئے، تو یہ پرسیپشن بڑا اچھا تھا، لوگوں کی بات کر رہے تھے، ایٹ لیسٹ لوگوں کے ہم نے تو کل لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا نا ظفیر وہاں پر گورنر ہاؤس پر۔ کل یہ بڑا دقت ہے، منظر ہم نے دیکھا کہ کلوزنگ ہو رہی تھی، کل آخری ظاہر ہے ان کی وہاں پہ افطار تھی، تو وہاں خواتین رو رہی تھی اور ایموشنز تھے وہ ہمیں نظر آئے، اور کم از کم جو ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، تو اب تک کسی بھی گورنر کے جانے پہ اس طرح کا منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کی سیاست سے یا ان کے طرز عمل سے، ان کا ماضی کیا تھا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ 2.5-3 سال کا ان کا ٹینیور تھا، اس میں کم از کم وہ عام عوام کی آواز بنے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے ہی رہے تھے، کچھ فائدہ ہو ہی رہا تھا لوگوں کا، تو شاید یہ چیزیں، اور اس کا اینڈ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لوگ پھر جو نازیہ اپنے پاس سے بھی جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے یا اس صوبے کے لیے کچھ بہتر کریں، اس شہر کے لیے کچھ بہتر کریں، تو ڈس ہارٹ ہوتے ہیں۔ ظفیر اسی میں ظفیر اس میں یہ انکلوڈ کروں گی کہ جہاں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے، کہ IT کا جو منصوبہ تھا اور جس طرح سے وہ پروان چڑھ رہا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ خوش آئند تھا۔ بالکل تھا، اور دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اچھے آئیڈیاز تھے، وہ دیکھ کے موٹیویشن بن رہے تھے یوتھ کے لیے خاص طور پہ، اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ تھے ایسے جن کو انہوں نے روزگار دیا، جن کو یہ ہنر دیا، ان کے ریفرنس ہے نا کہ وہ یہ سب کچھ خود یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی، اچھا وقت کی کمی ہوتی ہے ظفیر، کروا رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنی جیب ہاتھ سے کر رہے تھے، تو یہ بہت اچھی بات تھی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اور کم از کم قابل ستائش عمل یہ ہوتا کہ بالکل ظفیر، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے ظفیر۔ میں ایک بڑا اہم سوال ایسا ہو نہیں سکتا آپ سے کروں، آپ بھی میڈیا پرسن ہیں، میں بھی، اور جہاں میں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا ہی بیان دیکھا اور بھی مختلف سیاستدانوں کا MKM پاکستان کے، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا یا ہمیں بتایا نہیں گیا وفاق کی جانب سے، تو آپ، ہم اور سب، میں تو ڈسکس بھی کر چکی تھی پروگرام میں، یعنی ہم سب کو تو یہ بہت پہلے سے نہیں، رمضان میں تو یہ والی چیز آ چکی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سب کو پتا ہے، یہ تو ایک فیس سیونگ ہوتی ہے، اگر آپ کو پولیٹیکلی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ بیان تو دینے ہوتے ہیں نا، تو سب کو پتا تھا۔ ایون کل ڈاکٹر ارشد وورا میرے پروگرام میں تھے رات کو، تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا، تو سب کی نالج میں تھا، اور کچھ لوگ تو MKM کی طرف سے چاہ بھی رہے تھے کہ کچھ ہو جائے اس طرح کی بات، تو یہ تو چلیں پالیسی بیان آ گیا ان کا۔ ڈاکٹر فاروق ستار ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ چیزیں سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، تو اور ساتھ کھڑے رہنا کس طرح ہوتا ہے نا، بالکل جی، لیکن یہ سب پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں ہونے جا رہا ہے، یہ بھی سب کو پتا تھا، لیکن میں تو طرز عمل پہ بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، باقی تو کامران خان ٹسوری کو بھی بالکل، کیونکہ ہم نان پولیٹیکل ہو کر ہم بس ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں نا۔ بہت شکریہ ظفیر آپ کا، اس طرح سے کام کرتے
کرتے رہیں ملک کے لیے. اور میں سارے نوجوانوں کے لیے یہی بولتی ہوں, احسن ہمارے درمیان موجود ہیں, مفتی صاحب سے بات ہو رہی ہے, اور احسن سے چاہ تو میں یہ رہی ہوں کہ ابھی یہ دل کی بھڑاس اچھی خاصی نکال لیں جو نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا احسن, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ابھی ہم نے جوابات کی کہی کہ کس طرح نوجوان نسل کر رہی ہوتی, سوشل میڈیا کا استعمال بھی اسی میں ہو گیا ہے. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کہاں یعنی کتنا اسپیس دینا چاہیے, یعنی فیملی باؤنڈنگ ہے, کس ایج میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں ڈیسیجن اب یہ لے سکتا ہے نا, یعنی اس اسٹیج پر ہے. کیونکہ بہت جگہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, پیرنٹس بولتے نہیں ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہے, تجربہ زیادہ ہے, لیکن وہ شاید اس جگہ نہیں ہے, انکلوڈنگ میں خود بھی یہ سوچتی ہوں جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے وہ شاید الگ وقت تھا, ابھی کے بچے اسکول جا رہے ہیں, ان کے فرینڈز ہیں, وہ سب کچھ الگ ہے ایٹماسفیئر, اور بالکل ابھی ہم جین زی کی بات کرتے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہے نا, اور جین زی کو کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. آپ اس کو کیا یعنی کس طرح سے بیان فرمائیں گے, ٹاسکنگ ہے یہ یا نہیں ہے, یہ بھی ٹاسک ہے؟ دیکھیں ہم ہیومن سائیکولوجی کو اگر دیکھیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ بچہ ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا, لیکن ہم بھی بچے گزرے, ہمیں پتہ ہے ہمیں بہت کچھ چیزیں سمجھ آتی تھی, آپ سمجھتی ہیں. تو آپ بچوں کو بچہ سمجھنا چھوڑ دیں, اور خاص طور پہ اس دور پہ جب سب کچھ اس کے پاس موجود ہے, تو یہ بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ غیر اخلاقی ہے اور یہ اخلاقی ہے اور یہ لمٹس ہے اور یہ لمیٹیشنز نہیں ہے, کیونکہ آج کا جو دور ہے معذرت کے ساتھ کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. آپ چاہے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں لیکن لمیٹیشنز نہیں ہیں, یہ بات ایکسیپٹ کر لیں. سب سے پہلے والدین اب ایکسیپٹ تو کر لیا, آپ کریں کیا؟ اب کریں گے کہ ان کو دوست بنا لیں. ہیومن سائیکولوجی یہ ہے کہ جس چیز کو آپ جتنا دباتے ہیں نا, جتنا آپ اتنا روکتے ہیں, وہ اتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات ہیومن سائیکولوجی یہ ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو دیکھیں کہ اگر وہ کسی مصیبت پہ پھنس گئے اور جھوٹ بول رہے تو ان کو ڈانٹیں مت. آپ کو پتہ ہے یہ ایک آرٹ ہے, جب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے والد کو نہ پتہ لگے, میری والدہ کو نہ پتہ لگے, یا کسی ارباب اختیار کو جو گھر میں ان کو نہ پتہ لگے, تو وہ چھوٹی سی عمر میں 4 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں اس جھوٹ سے بچنے کے لیے اپنا دماغ چلا رہے ہوتے ہیں فوراً سے, اور وہ بہانا ڈھونڈ ہوتے ہیں نا کہ کہیں ہمیں سزا نہ دی جائے, اور یہ اسکل ہے, یہ اسکل ہے, وہ اسکل ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس اسکل کو دبا دیتے ہیں. میری بانجی 4 سال کی ہے, وہ آئی ہوئی تھی تو اس نے جو ہے نا ہینڈ فری توڑ دی میری, چھوٹا سا مختصر سا واقعہ, ہینڈ فری توڑ دی اس نے میری, میں دیکھ رہا ہوں اس کو. جب اس نے دیکھا نا کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اب ماموں مجھے ڈانٹیں گے, وہ بڑی چپکے سے گئی اور 1.5 سال کی اپنی بہن ہے دوسری بانجی, اس کے ہاتھ میں دے دی ہینڈ فری, اور میرے پاس آ کے کہہ رہی ہے ماموں اس نے ہینڈ فری توڑ دی. اب وہ توڑ ہی نہیں سکتی بیچاری, 1.5 سال کی ہے وہ. تو میں مسکرا دیا, میں نے ڈانٹا نہیں. کیوں؟ وہ ایک مصیبت میں پھنسی, اس نے فوراً سے ایک حل نکالا, جیسا بھی حل تھا, لیکن اس کے اندر وہ ایک اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو اخلاق کے دائرے میں کھڑا کر کے, کٹہرے میں کھڑا کر کے, تم یہ کیوں کر رہے ہو, تم وہ کیوں کر رہے ہو, تم ایسا کیوں کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. اور پھر بڑے ہو کے جب وہ بدھو بن جاتا ہے یا دوسروں سے پیچھے نکل جاتا ہے, یہ تو ہے ہی بدھو, یہ تو پیچھے. دماغ کی گروتھ آپ نے روکی اس وقت جب وہ ایک اسکلز ڈیولپ کر رہا تھا, تو آپ نے اس کو اخلاق کے اس کو مطلب میں کیا بولوں, اخلاق کے دائرے میں ڈال کر بیچارے کو, یعنی ایک پروان چڑھنے والی چیز ہے نا, آپ نے وہیں پر اس کو باؤنڈ کر دیا. ایگزیکٹلی. لیٹ دیم فلائی, اڑنے دیں, گریں گے پھر اڑیں گے, پھر گریں گے پھر اڑیں گے. اچھا برا وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے. خوف نہیں پھیلانا چاہیے بچوں میں, بڑا اسٹریس اس سے ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں یہ بھی انکلوڈ کروں کہ جو بچے پھر اس طرح کی پرورش پاتے ہیں آگے جا کر نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں, وہی چیزیں ہوتی ہیں, شاید بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, احساس محرومی, بچپن کا ٹراما, احساس محرومی بہت خطرناک ہوتا ہے, بہت. اور اس پر باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہمارے ناظرین, ہماری مجبوری ہے بریک لینا پڑتا ہے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی. وہیں جہاں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں, میری مائیں, بہنیں اور بہت ساری ایسی بچیاں جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز جا رہی ہوتی ہیں, میری آؤٹ فٹس کو پسند کر رہی ہوتی ہیں. فرح کلیکشن بائی فرح لطیف کی آؤٹ فٹ میں نے آج ویئر کی ہوئی ہے. جولری بھی آپ سب بہت پسند کرتے ہیں, ترکش جولری, وہ بھی فرح کلیکشن بائی فرح لطیف کی ہے. آپ سب ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں. میرے پروگرام میں ان کا لنک بھی, کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے, آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور وقت کی اتنی کمی ہوتی ہے, سوچ میں ہی رہی ہوتی ہوں یہ بات بھی کرنی ہے, وہ بات بھی کرنی ہے. بڑا ایک اہم سوال ہے جو کہ یقیناً آپ سب بھی اس کا جواب جاننا چاہیں گے. میرا بھی سوال ہے وہ ذاتی طور پر. مفتی صاحب, جہاں ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حقوق العباد کی بات کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور والدین کے کر رہے ہوتے ہیں بے شمار, ہم تو یعنی یہ بول رہے ہوتے ہیں نا کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق پہ, حقوق العباد پر ہی بات آ جاتی ہے اس کی بھی. لیکن ساتھ ساتھ جو اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے جو اولاد کی صورت میں,
اولاد کے حقوق پر یا اولاد کی نعمت پر یا رحمت پر، رحمت دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں بیٹا بیٹی کی صورت میں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. ان کے رائٹس کا ایک تو سب سے زیادہ کہ بھئی اسلام نے کیا ہمیں دیے ہیں، کس طرح سے دیے ہیں، اور سب سے زیادہ فرما برداری پر جب اولاد کرتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ نازیہ بہت پیارا سوال کیا، اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس زمانے میں. بات یہ ہے کہ واقعی اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے لیے تو انبیاء نے بھی دعائیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعائیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا. یہاں میں یہ بات تو کر ہی رہا ہوں، ساتھ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ایک بات اور بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس وقت صاحب اولاد نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، وہ یہ کریں کہ مہمان نوازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. مہمان جب بھی آئے تو اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ نے ان فرشتوں کے لیے جو کہ قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے تھے، انہیں مہمان سمجھنے کے لیے سمجھ کر اپنا بچڑا ذبح کر دیا، اور ان کی اتنی مہمان نوازی کی کہ وہ تو خیر کھانے پینے سے عاجز تھے، فرشتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بشارت موجود ہے کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، یعنی نام تک اللہ پاک نے بتا دیا. تو وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں، وہ مہمان جب ان کے ہاں آئیں تو ان کی مہمان نوازی کیا کریں. ایک تو یہ میں نے بات عرض کرنی تھی. دوسرا، اولاد کے اپنے حقوق ہیں. اولاد کو اچھی تربیت دینا، اچھی تعلیم دینا، اس کا پیار کرنا، یہ بھی اولاد کے حقوق کے اندر شامل ہے. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ دل میں تو پیار ہوتا ہے لیکن وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، لیکن ظاہری طور پہ ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ظاہری طور پر بھی اولاد سے پیار کرنا بہت ضروری ہے. اولاد کا خیال کرنا، اس کے مائنڈ کو سمجھنا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی مسلط کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. مسلط والی تو احسن والی بات آپ نے کر دی نا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. احسن کوئی مختصر میسیج دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو، کیا دیں گے؟ بس یہی پیغام ہے مختصر سا کہ ابھی میں بس ریڈی ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں. وہ تو ہے، اوور تھنک نہ کریں، کیونکہ جب جو ہونا ہے تب تک وہ ہو کے رہتا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو اوور تھنک نہ کریں. زندگی ایک بار ملی ہے، وہ کہتے ہیں نا موت ایک بار ملی ہے، نہیں، زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو انجوائے کریں آپ اور خوش رہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. آپ سب سے صرف اتنا کہوں گی، اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکی کا سلسلہ برقرار رہے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ. عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جو قدر جو
جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، آہب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع